बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। बहुत बड़ी खबर तो ये आ गई है कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त उड़ान भरने को तैयार हैं और मामला ये जांचने की कोशिश करेंगे कि ये उड़ान सिर्फ तबीयत खराबी की बिना पर हवा पानी बदलने की है या इसके पीछे कोई और मामला है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। कोरोना की सूरत हाल के ऊपर भी तफसील के साथ गुफ्तगू होगी कि हुकूमत ने जो बहुत सारे दिनों का लॉकडाउन लगाया है इसका कितना फ़ायदा होगा आवाम को और कितना नुकसान उस ताजिर को होगा जो इस वक्त इस परेशानी के अंदर मुब्तला है कि आखिर उसने क्या करना है। ये फैसला कितना काबिल तहसीन है इसके ऊपर बात करेंगे। NA-249 के ऊपर भी बात होगी और बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा सऊदी अरब है। आर्मी चीफ तो पहुंच गए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब आज पहुंच जाएंगे। ये दौरा पाकिस्तान के लिए कितनी मुस्बत बड़ी तब्दीली लेकर आएगा इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हारून साहब, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर बात करूं मगर एक सवाल जो पिछली बार भी मैंने आपसे बार बार पूछा, आज भी पूछूंगी। इमरान खान साहब क्या असम्बलियाँ तोड़ देंगे, असम्बलियाँ टूट जाएंगी? अब इम्कान कम हो गया अब अंदाज़, इसलिए ये एक मसला उनका हल हो गया। देखिए 4 सवालात हैं इस वक्त जिनका अगले चंद हफ्तों में जवाब मिलना है। जी, बजट मंजूर होगा या नहीं होगा, सही, जहांगीर तरीन ग्रुप क्या करेगा, ठीक है, और सऊदी अरब में क्या होगा, सही, और कोरोना में मुहिम तेज़ होगी, अगर हो जाती है तो क्या उसका कोई फ़ायदा हो सकता है और अगर नहीं तेज़ हुई तो क्या होगा। ठीक है, और बाकी तो है मौज़ूआत के भाई डिप्लोमेट से जो खिताब किया उसका क्या फ़ायदा, क्या हुआ, नुकसान हुआ, और वो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी क्या करेगी। सही है, ठीक है, चलो फिर देखिए ये सबसे अहम सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब अपने भाई को रजामंद कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अच्छा, हवा पानी बदलने नहीं जा रहे? उसके हैं हवा पानी बदलने नहीं, हवा पानी नहीं। वैसे तो इनका इलाज पाकिस्तान में है ही नहीं ना। इनका जो इलाज है वो तो और है ना, वो भी कभी आपको बताऊंगा। अच्छा, चले फिर बताएं ना, दोहा क्या करने जा रहे हैं? इनका इलाज जो है वो है, वहाँ पैसे भी इनके वही हैं, और वो उसे बरतानवी सफीर से कहा कि हमारा दूसरा घर है। दूसरा नहीं, वो आपका पहला घर है। असल घर वो होता है जब मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे तो हर कोई चाहता था कि यहाँ रहे, तो सामान कहीं भिजवा दिया था। तो फिर भी ये फरमाया कि जहाँ ये तो ये कहा ऊँटनी का कहा कि जहाँ ये बैठ जाएगी, और ज़ाहिर है इसमें कोई एतराज़ नहीं कर सकता था, वहीं पे क़याम। और दूसरा ये कहा था कि आदमी को वहीं रहना चाहिए जहाँ उसका सामान हो। तो सामान तो आपका वहाँ है, सारा दौलत तो वहाँ पड़ी हुई है। मरियम भी इसीलिए बहुत जज्बेज होती हैं ना कि भाई वो जायदाद की तकसीम है, उसका मसला है। शहबाज शरीफ के रास्ते में अगर उसने वज़ीर आज़म बनना है, क्या मतलब है साहब, क्या इक़्तिदार लगा हुआ ना इसी मिशन पे है ना। देखिए ना, वो पेशावर गया, मौलाना फजलुर रहमान से नहीं मिला, पीपल्स पार्टी वालों से मिला और लोगों से मिला, और बरतानवी सफ़ीर से मिला, और किस सफ़ीर से मिला, चीन के सफ़ीर से मिला। तो ये सारी लॉबिंग किस लिए कर रहा है? बरतानवी भाई के पाँव पड़ेगा, अब भाई की मर्जी है। अरकान असम्बली की अक्सरियत चाहती है कि मफाहमत हो इस्टेब्लिशमेंट से। अच्छा, और इस्टेब्लिशमेंट से मफाहमत हो, ये एतदाल, बस ज़्यादा सही अल्फाज में एतदाल का रवैया अख्तियार किया जाए। ये जो मतलब बढ़ चढ़ के बातें बनाती हैं मरियम, वैसे मरियम का खामोश होने का भी इम्कान फिर पैदा हो गया। अच्छा, अभी पहले से कुछ खामोश है। अच्छा, लेकिन ये शहबाज शरीफ को उनके रास्ते मसल रुकावट नवाज शरीफ से भी ज़्यादा मरियम नवाज है वज़ीर आज़म बनने के रास्ते में। इसलिए फ़ौरन उनके लोग तेज़ तुंद बयानात शुरू कर देते हैं। मतलब कराची गए तो उन्होंने पीपल्स पार्टी से मुलाकात हो जाएगी तो कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए। देखिए ना, वो चीज़ों को कूल डाउन करेगा तो इम्कान पैदा होगा ना। सही, चौधरी निसार से उसकी मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट है। चौधरी निसार अगर ये उस तरफ मामला जाता है तो चौधरी निसार उसके साथ शामिल हो जाएंगे। कितना आपको इम्कान है उस तरफ जाएगा? अच्छा, वो इसका चौधरी निसार के बगैर तो वो एक कदम नहीं चलता ना। वो हमेशा पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए चौधरी निसार पे निसार करता है, और उसकी ख्वाहिश होगी लंदन के दौरे में कि अगर ये मामला कोई आगे बढ़ता है तो चौधरी निसार की ये उसकी अलामत ये होगी कि चौधरी निसार साहब जो हैं, जो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं अच्छे वक्त के इंतज़ार में, कि उनके साथ अंडरस्टैंड। चौधरी निसार की भी ख्वाहिश होगी कि शहबाज शरीफ बन जाए। शहबाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म हैं तो चौधरी निसार प्रैक्टिकली चीफ मिनिस्टर होंगे। अच्छा, यानी अगर वो बने या ना बने, लेकिन पोठोहार में तो पत्ता नहीं हिलता फिर अगर शहबाज शरीफ के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन बहरहाल ये एक पेचीदा अमल है
کہ نواز شریف صاحب اپنے بھائی کو اقتدار دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. مزاج ان کا نہیں ہے. مزاج تو ان کا یہ ہے کہ اگر عدالت انہیں کسی طرح فرض کیجئے وہ سزا ختم کر دے, مریم کو نہیں بنائیں گے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مطلب دیکھیے نا, انہوں نے وزیر اعظم وزیر خزانہ کس کو بنایا اور سارے اختیارات کس کو دیے تھے؟ اسحاق ڈار کو. اس پہ بھی بات کرتے ہیں, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. انہیں چاہیے بالکل 100% خالص ذاتی وفادار. اولاد جو ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ اپنی مرضی کرتی ہے, اس لیے کرتی ہے کہ بھئی اولاد کو تو آپ بہت زیادہ پریشرائز تو نہیں کر سکتے نا, ایک لاڈ پیار کا رشتہ بھی تو ہوتا ہے نا. پھر یہ کہ ہر حکمران کے اپنے خوشامدی ہوتے ہیں, اپنے درباری ہوتے ہیں. بے نظیر کے اپنے درباری ہیں مریم کے. بے نظیر میرے منہ سے اس لیے نکل گیا کہ ان کا رول ماڈل اس کا بے نظیر ہی ہے. اور اب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ شہباز شریف اور نواز شریف دونوں کا رول ماڈل بھٹو ہے, اگر جو اسٹائل کا فرق ہے. اسی طرح چیپ پاپولیرٹی کے لیے اب تو خیر ماشاءاللہ سب کا یہی حال ہے. تو یہ ہے $1 ملین کوسچن کہ وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے, اور مریم سیبوٹاج کرنے میں چچا کو کامیاب رہتی ہے یا نہیں رہتی. ٹھیک ہے. اب آپ نے دوسرا سوال یہ کیا کہ دوحہ کیا کرنے جا رہے ہیں. دوحہ میں وہ جہانگیر ترین گروپ کے ارکان سے ملاقات کریں گے. شہباز شریف صاحب جہانگیر ترین گروپ کے اراکین سے ملاقات کے لیے دوحہ جا رہے ہیں. دوحہ اس لیے رک رہے ہیں نا, وہ دوحہ لندن جانے کے لیے دوحہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی بڑی اور برطانوی حکومت کی جو ہے آشیرواد سے حاصل ہوگی. تو چینی تو ویسے مداخلت نہیں کرتے, لیکن چینیوں کو یہ اس پہ شہباز شریف پہ کیوں خوش ہیں, یہ بڑی دلچسپ بات ہے. اس نے چینی کمپنیوں کے بارے میں یہ انسٹرکشنز جاری کی ہوئی تھی چیف سیکرٹری کو, تمام سیکرٹری کو, جیسے یہ کوئی کام کہیں فٹافٹ کر دیں, ان کو نہ نہیں کرنی. اسی لیے نہیں مطلب ہوتا بعض چیزوں میں ہوتا ہے کہ بھئی یہ پاسبل نہیں ہے, دشواری ہے, وہ پریکٹیکلی دیکھنا تو پڑتا ہی ہے نا. یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ احکامات صادر کرنے کو انہیں حق دے دیا, بس جتنی تیز رفتاری سے ممکن ہے کام کر دے. وہ بہت خوش تھے ان پہ. اور ظاہر ہے انہوں نے مطلب یہ پروجیکٹ لگائے. اور چینی کمپنیوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں, دنیا کی سب سے گئی گزری کمپنیاں چین کی ہیں. اپنے اکاؤنٹس ہی نہیں شو کرتی, کبھی نہیں کرتی. ہاں ٹھیک ہے نا, وہ تو ان کا تو حساب کتاب ہی پتہ نہیں چلتا, اور ریٹس ان کے ہائی ہوتے ہیں بعض اوقات. ساری کمپنیاں تو نہیں, ظاہر ہے کبھی کسی ملک میں, کسی معاشرے میں, کسی جگہ کے کسی علاقے میں سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. لیکن بعض چینی کمپنیاں جو ہیں وہ ایک شائع قراقرم پہ تو جو ریٹس انہوں نے دیے تھے مجھے یاد ہے 6 گنا تھے. وہ موقع سے فائدہ, اکنامک اینیملز ان کو کہا جاتا ہے. یہ جب تیزی سے ترقی کوئی ملک کر رہا ہو تو ایک عجیب وحشت اس کے اندر ہوتی ہے. بہرحال برطانیہ ان کا سرپرست ہے. دیکھیں نا, اسحاق ڈار کو پناہ دے رکھی ہے انہوں نے, نواز شریف کو دے رکھی ہے, اور ان کو بھی یہ چاہیں تو دے دیں گے. شہباز شریف بھی اگر پناہ لینا چاہے تو دے دیں. ظاہر سی بات ہے ارون صاحب, اساسے وہاں پر ہیں, دولت ہے وہاں پر, سب کچھ ہے, اور کرتے ہیں, ان کو وفادار ہیں. انفیکٹ پہلا گھر ہی وہ ہے. ہاں, لیکن یہ شہباز شریف نہیں رکیں گے. اس لیے وزارت عظمیٰ کی ٹیمپٹیشن اتنی زیادہ ہوتی ہے, اگر اس کا 10% بھی امکان ہو, 10% بھی امکان ہو, مطلب وہ رد نہیں کیا جا سکتا. عرب شاعر تھا امراء القیس, تو ایک آدمی کے ساتھ حالت یہ ہو گئی تھی, وہ ایک علاقے کا حکمران تھا نا, ایک آدمی کے ساتھ وہ روم گیا تھا. کہاں ہے جناب آج کا جو ترکی ہے, قسطنطنیہ, تو کیسر روم سے ملنے کے لیے گیا تھا. 500 آدمی اس نے دیے تھے, وہ تو خیر اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس کی عجیب و غریب نظمیں ہیں, مطلب اس کا ساتھی رو پڑا آنسوں کے ساتھ, ویران علاقے, گھوڑے پہ جا رہے ہیں. تو یہ موہوم سے امید تھی کہ وہاں سے کوئی آدمی ملیں گے, کوئی سپورٹ کر دے گا, شاید بادشاہ واپس ملے. باوجود نکل کھڑے ہوئے. تو شہباز شریف صاحب نے تو تعویذ بھی لیا تھا وزیر اعظم بننے کے لیے, 10,000 روپے دیے تھے. بڑا سستا تعویذ تھا. وہ پیری ایسا ہو گیا نا. وہ ایک اسد صاحب ہوتے تھے, آپ کو یاد ہے, پیٹرولیم کے منسٹر ہو گئے تھے جنیڈیو کے زمانے میں. وہ ایک دفعہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی میں وزیر اعظم بن رہا ہوں. چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے تھے اپنا, کیا نام تھا, سیالکوٹ والے جو ہیں, ابھی نام یاد آتا ہے. تو وہ پتہ نہیں کس بات پہ انہیں امید قائم ہو گئی. تو وہ اپنے ایک مشہور اخبار نویس ہیں جو آج کل بڑی کنٹروورسیز پیدا کر رہے ہیں, اس کو لے کے تو ایک روحانی شخصیت کے بعد, جینوئنلی آدمی تھا. اچھا, وہ بالکل ہی مطلب ایسا آدمی نہیں تھا.
کہ جو بڑا دانا آدمی اور ویری ویل کنیکٹڈ، اور لوگ اس کے پاس جاتے، دنیا بھر کے انٹلیکچوئل اس کے پاس جاتے ہیں، اور ججز عام لوگ تو خیر زیادہ تو عام لوگ ہی جاتے ہیں، جو اچھا آدمی ہوتا ہے، فقیر جو ہوتا ہے اس کے پاس عام لوگ زیادہ جاتے ہیں، یہی اس کی نشانی ہوتی ہے، اور یہی نشانی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ برتاؤ کیسا کرتا ہے۔ وہ شفیق آدمی ہیں، تو وہ ان کو لے کے جناب اسد صاحب کو گیا ان کے پاس، اور ان سے کہا کہ جی وزیر اعظم بن رہے ہیں تو تاریخ کا بتائیں کون سا وقت اچھا ہے۔ تو وہ ہنسے اور انہوں نے کہا بن ہی نہیں رہے، بننا ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ کا وزیر اعظم بننا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو بڑی پکچر دیکھتے تھے نا، وہ تو ایک باخبر آدمی تھے۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں اور دل کی بات کرتے ہیں۔ ممکن تو اگر یہ وزیر اعظم بن جائے شہباز شریف، الیکشن 2023 سے پہلے اب ہونا بڑا مشکل ہے جی۔ عمران خان کے ارد گرد جو لوگ ہیں اسے اسمبلی توڑنے دیں گے، وزیر بنے بیٹھے ہیں، ارکان اسمبلی ہیں، سینیٹر ہیں، مزے اڑا رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں جی۔ اب آپ کو پتہ کرنا پڑے گا یہ نیا تعویذ شہباز صاحب کو ترین صاحب نے تو نہیں نیا تعویذ نہیں ہے، یہ تعویذ بڑا پرانا ہے۔ اچھا، کوئی امید اس موضوع پر ان کا ایک خط بھی ہے میرے پاس، شہباز شریف نے مجھے ایک ذاتی خط اس موضوع پر لکھا تھا، لیکن وہ چونکہ آف دا ریکارڈ ہے اس لیے شیئر نہیں کیا جا سکتا۔ چلیے ترین صاحب کے اوپر بھی میں بات کروں گی۔ ہارون صاحب، ابھی آپ نے اسحاق ڈار صاحب کی بات کی ہے، اسحاق ڈار صاحب کے انٹرویو کا بڑا چرچا ہے، بڑی سخت زبان استعمال کی ہے، مگر باتیں وغیرہ میں نے کھری اور صاف ستھری۔ وہ سخت زبان استعمال کرنے میں کیا پرابلم ہے جی ان کو؟ وہ شیر لیٹا ہوا تھا درخت کے نیچے اور کبا جو ہے اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ کوئی شیر جب شکار کر لیتا ہے نا تو اس کے بعد وہ گھنٹوں جو ہے نا وہ سمجھیے ایک مستی کی حالت میں ہوتا ہے، بے خودی کے عالم میں ہوتا ہے۔ تو بھائی پیٹ بھرا ہوا ہے تو جانور نے اس کے سوا اور کیا چاہیے اس کو، تو وہ پڑا رہتا ہے شیر۔ تو کوا اس کا مذاق، حکایت ہے ظاہر ہے، اس کا مذاق اڑایا تو یہ کسی نے شیر بنا دیا، تو درخت میں تو چڑھ نہیں سکتا، اور چیتا تو اس سے زیادہ تیز بھاگتا ہے، کہنے کو تو شیر ہے، اور تو شیر بنا بیٹھا ہے اور گھنٹوں یہ بھنگ پی کے لیٹا ہوا ہے یہاں۔ تو وہاں سے دوسرے جانوروں کو گزر ہوا ہے تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کوا اتنا برا برا کہہ رہا ہے، جہاں پناہ آپ کو، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، آپ کی بادشاہت پہ تو آج تک کسی نے اختلاف کیا ہی نہیں۔ اس نے کہا یہ تجھے تو تھوڑی مجھے گالیاں دے رہا ہے، مجھے درخت کی بلندی گالیاں دے رہی۔ تو وہ اب جتنے چاہے سخت الفاظ استعمال کریں، لندن میں ہیں، برطانوی حکومت کی پناہ میں ہیں، دراصل MI6 کی پناہ میں، جو چاہیں کہیں، باقی اس میں ویسے اخبار روزے میں کنٹروورسی شروع ہو گئی۔ وہ انٹرویو دیا، اس نے دے دیا، اور ایک آدمی نے انٹرویو کیا، اس سے کچھ سوالات پوچھے۔ اب ضروری نہیں ہوتا بہت سخت سوالات پوچھے جائیں، یہ کسی اخبار میں سے آپ یہ کیسے مطالبہ کر سکتے، بہت سخت سوال پوچھے اور اسے تنگ کرے۔ بس اس کا موقف نہیں آیا تھا، اس کا موقف آ گیا، اور موقف ایسا ہے، اس نے، جاوید لطیف نے، اور ہمارے محترم و مکرم برادرم جاوید ہاشمی نے جو کچھ کیا ہے، جس طرح کی زبان استعمال کی ہے ملک کے بارے میں اور باقی چیز لوگوں کے بارے میں، اس کے بعد یہ بھول جائیں آپ، مطلب ناممکن تو دنیا میں کوئی چیز نہیں ہو، تو اللہ ہر ناممکن کو ممکن بھی بنا سکتا ہے۔ یعنی جو اندازے ہیں پولیٹیکل سائنس کے نقطہ نظر سے دیکھیں، جو ملک کے جو ہیں طاقتور گروپ، فعال طبقات، تو نواز شریف اور مریم کے اقتدار میں آنے کا جو راز امکان تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو پھر مریم گروپ کے لوگ حالانکہ ووٹ نواز شریف کے زیادہ ہیں، مگر سب کچھ ووٹ نہیں ہوتے، فعال طبقات اہم ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اہم ہوتی ہے، میڈیا کی امپورٹنس ہوتی ہے۔ اب یا جاوید لطیف الیکشن میں کھڑا ہوگا یا جاوید ہاشمی صاحب ہوں گے۔ جاوید ہاشمی صاحب نے ایک تو ٹکٹ لینے کے لیے کیا ہے جی، اور دلچسپ بات یہ ہے وہی شہباز شریف کو روکنے کے لیے، یہ سارا جو گروپ ہے نا، یہ اس کا مطلب یہ شہباز شریف نہ جائے، ادھر سے لندن سے فون آتا ہے نا۔ تو دوسرا ہے جاوید صاحب نے اپنا غصہ بھی نکالا، ظاہر ہے، اور نام لیا شہباز شریف کا کہ میری ان سے ملاقات ہوئی، حالانکہ شہباز شریف کو روکنے کے لیے کیا۔ سیاست کے کھیل ہیں ہارون صاحب۔ ہاں، تو سیاست کے کھیل کو سمجھنے کی کوشش بھی تو کرنی چاہیے نا، کھیل تو سیاست کے ہیں۔ یہ جو پاور ہنگری آدمی ہے نا، توبہ 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 توبہ، یہ دنیا کی کوئی چیز اس کو یاد نہیں رہتی، کوئی چیز نہیں، اس کی صرف ایک آرزو ہوتی ہے کہ اقتدار میں آ جائے۔
ہارون صاحب، مریم صاحبہ کی آپ نے کہا نواز شریف صاحب کے ان کا آگے آنے کا آپ کو چانس ذرا بھی برابر باقی نہیں بچا، تو پھر مریم بہت گروپ کے رکاوٹیں، یعنی یہ سادہ الفاظ میں کہ بہت رکاوٹیں کھڑی مریم گروپ کے لوگ اتنے ایکٹیو کیوں ہیں؟ پھر شدید ایکٹیو ہیں، کسی کو نہیں چھوڑتے، کسی کے خلاف بھی زبان استعمال کرتے ہیں. شخصیت پرستی. نواز شریف دیوتا ہے، نواز شریف کو عام آدمی تھوڑی ہے. عمران خان بھی دیوتا ہے، زرداری بھی دیوتا ہے، بے نظیر بھی جو ہے دیوتا تھیں. کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ شہید رانی. اتنی کرپشن اس کے دور میں ہوئی، اور شہید رانی، اور شہید پتہ نہیں ان کو ہوتا کیا ہے. شہید تو صاحب لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں، من یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں مارا گیا، مطلب بے گناہ مارے گئے. وہ قتل کرنا تو اس کی تو کوئی دہشت گردی کی کون حمایت کر سکتا ہے؟ وحشی کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کرپشن ہوئی بے نظیر کے دور میں بے پناہ، وہ شہید رانی. اور ان سب عوام کے لیے لڑتی، ان کا یہ ہے کہ عوام کے لیے لڑتی، عوام کے لیے کک اس نے نہیں کیا، کک کوئی اس کے دور میں ترقی نہیں ہے. اور بجلی کے منصوبے اتنے مہنگے لگا دیے، پاکستان کے پاؤں میں بھی زنجیریں ہیں، ہاتھوں میں بھی زنجیریں ہیں. وہی پھر انہوں نے شریف خاندان نے کیا. آج ذرا تصور کریں بجلی سستی ہوتی تو پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ کہاں ہوتی. ویسے ان سب نیپرا نے ایک اور سمری بھجوا دی. ایک کام اچھا کیا تھا بے نظیر نے، سیلز ٹیکس نافذ کرنے کی کوشش کی تھی، وہ تو خیر ناکام بنا دیا. بعد میں ہوا، اور مگر بعد میں اس طرح ہوا کہ پھر نون لیگ آ گئی، اور پھر 10 سال مل گئے، بے چودھری برادران آ گئے. تو یہ سب لوگ ٹیکس لینے کے قائل نہیں ہیں. سب نے ہارون صاحب اپنے اپنے حصے کا اپنا حصہ اس میں ڈالا. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گی. جہانگیر ترین کے معاملے پر تفصیل سے بات کریں گے، مگر دورہ سعودی عرب، آرمی چیف صاحب پہلے پہنچ گئے، وزیر اعظم عمران خان آج پہنچ جائیں گے. اس دورے سے پاکستان کے لیے کون سی بڑی تبدیلی واقع ہو سکتی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، ڈاکٹر صاحب پہ ہم نے بات کر لی. جہانگیر ترین صاحب کی آپ نے کہا شہباز شریف صاحب سے دوحہ میں ملاقات ہوئی، مگر عمران خان صاحب کا معاملہ دیکھیں. عمران خان صاحب کی نہیں ہوگی، ان کے گروپ کے لوگ ہوں گے. خفیہ ملاقات ہے، جیسے وزیر اعظم سے ملاقات خفیہ ہوئی، ایسے ہی نہ انہوں نے اعلان کیا نہ انہوں نے اعلان کیا. صلح ہو جائے گی، معاملات اسی میں طے ہوئے، اور ملاقات کرانے والوں نے ملاقات کرائی. اب اس خفیہ ملاقات میں کیا طے ہوا؟ صلح ہوگی. میں سنا دوں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ بجٹ منظور ہوگا، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ کہا. چلے مجھے بھی سنانے دے، پروڈیوسر صاحب ذرا وہ کلپ سنائیں. جو لوگ انہیں روک سکتے تھے نا، جہانگیر ترین صاحب کو روک سکتے تھے نا، انہوں نے انکار کر دیا. اچھا، وہ تو بجٹ کا جب مرحلہ آئے گا تو ظاہر بجٹ تو پاس کرانا ہی ہے. عدم استحکام تو نہیں چاہتے وہ. ہو جائے گا، ہاں میرا خیال ہو جائے گا. کوئی آپشن ہی نہیں صلح کے سوا. اسمبلیاں توڑ کے آپ تصور کریں کہ ایم کیو ایم بھی ان کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہے، کاف لیگ بھی ان کے خلاف لڑ رہی ہے. وہ الائنس بنائیں گے نا، پھر کسی نہ کسی سے تو ان کو بنانا پڑے گا. انہیں سروائیو تو کرنا ہے نا. کس سے بنائیں گے؟ جس سے بھی بنائیں. پیشن گوئی آپ نے کہ صلح ہو جائے گی. اب یہ پکی ہوگی، کچی ہوگی، عارضی ہوگی، کیا ہوگی؟ نہیں، یہ صلح کیا ہوگی؟ سیاست میں کوئی پکی صلح نہیں. پرانے دوست ہیں. دوستی سیاست میں there are always there are allies and enemies in politics. there are, نپولین کا قول ہے، there are allies and enemies in politics, no friends. جہانگیر ترین کو یہ کامیابی ہوئی کس بنیاد پہ؟ کہ گروپ تھا، پریشرائز کر سکتے تھے، ورنہ تو اس کا جو حشر کرتے ہیں کہ وہ یاد ہی رکھتا. تو وہ اپنا گروپ اگر انٹیکٹ نہیں رکھے گا، اور دوسرے لوگوں کا بھی انٹرسٹ اسی میں ہے، گروپ اس کا انٹیکٹ رہے گا. دیکھیں نا باقی لوگ کیا چاہیں گے، پیپل پارٹی کیا چاہے گی، نون لیگ کیا چاہے گی، اور اسٹیبلشمنٹ میں بعض لوگ کیا چاہیں گے، وہ انٹیکٹ رہے تاکہ اسے پریشرائز کرنا ہو تو پریشرائز کیا جا سکے. ایک مسئلہ ان کا حل ہو گیا، بجٹ کا تھا، زیادہ پریشانی یہ تھی. لیکن سب ترقیاتی بجٹ کیسے چلے گا؟ ترقیاتی بجٹ، فلاحی بجٹ آپ کہتے ہیں، فلاحی بجٹ چلے گا جب بھی چلے گا. ترقیاتی بجٹ کے اوپر نا اس کے پاس شوکت ترین کے پاس کون سا نادر نسخہ ہے؟ شوکت ترین 100% مخلص ہم فرض کر لیتے ہیں، نسبتاً بہتر آدمی ہے، لیکن اس کے بعد نسخہ کیا ہے معاشی ترقی کا؟ معاشی ترقی کا نسخہ سب کو پتہ ہے کہ ہوتا ہے.
پیداوار زیادہ ہو, پروڈکشن صنعتی بھی, زرعی بھی, بیسیکلی صنعتی ہمارا مسئلہ ہے, اور ٹیکس کلیکشن ہو. تو پچھلی دفعہ وہ ٹیکس کلیکشن بڑھا سکے تھے جو اس دفعہ بڑھا لیں گے. پچھلی دفعہ پیداوار میں اضافہ ہو گیا تھا جو وہ کر لیں گے. کیا مطلب گھر جائیں گے ابھی؟ نہیں, گھر بھی جا سکتے ہیں. وہ تو پاکستان میں وزیر خزانہ کی تو مہلت ہے, یہ 1.5 سال میکسیمم ہوتی ہے. تو اسٹیرائڈ کا استعمال ہے. اسحاق ڈار نے کیا کیا تھا, مصنوعی طور پر ڈالر کی قیمت کم رکھی, فگرز فاج کرتے رہے, فرماتے میں نے کبھی کوئی کرپشن کی نہیں. اللہ اکبر. وہ اربوں روپے آ کہاں سے گئے؟ پھر آپ کی نوٹ چھاپنے کی مشین تھی, دوسری صورت ڈالر چھاپتے تھے آپ. 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا. اور وہ اعترافی بیان آپ نے کیا دیا تھا, کوئی 54 پیجز کا ہے شاید, وہ کیوں دیا تھا؟ اس کی طرف اور آپ کے بیٹے جو ہیں وہ جینیس ہیں. وہ ایسے موقع پہ وہ بخاری صاحب اپنے پتہ نہیں کہاں چلے گئے. بخاری صاحب, نہیں بخاری صاحب, نہیں بخاری صاحب کا وہ کیا کہتے تھے, کدو ورگے تیرے پتر نے. وہ تو ان کا حصے مزاج ایسا ہے, ان کا مزاج ہے. تو بھائی یہ جینیس ہے, اربوں روپے آ کے پہنچے. اور کیا کہتے ہیں, مجھے بڑا خوف لگا ان کا یہ فکرہ سن کے شدید. میں آپ کے واقعہ سنتا ہوں. انہوں نے کہا میں نے اللہ اور اس کے رسول کو جواب دینا ہے, اللہ اور ان کے سچے پیغمبر کو جواب دینا ہے. یہ پیپلز پارٹی نے حماقت کی تھی 93 کے الیکشن میں, جب بے نظیر برطرف ہوئی نا, تو 90 میں. اچھا. یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور, یہ ایک نعرہ تھا جی. پوسٹر چھاپے. میں نے کہا مارے گئے. اور لوگوں نے کہا جی کیسے مارے گئے, آپ اتنے وثوق سے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی اللہ کو تو گواہ کبھی بنانا ہی نہیں چاہیے. آپ 100% سچے ہوں, 100% سچے ہوں تو آپ کہیں اللہ گواہ ہے. اور اگر آپ میں کوتاہی کچھ بھی کی ہے تو اللہ کو گواہ نہ بنائیں, اور اللہ کے رسول کو. اور اللہ کی جو ہے غیرت, وہ یہ گوارا کرتی ہے کہ اس کے پیغمبر کا نام استعمال کیا جائے. اس کے پیغمبر کا نام جہاں کوئی استعمال کرنے کو کیسے دیکھا مذہبی لوگوں کو آج کل بدنام ہو رہے ہیں, کیا کیا کمپینز چل رہی ہیں. اللہ رسول کا نام نہیں کبھی استعمال کرنا چاہیے اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے. اور اتنا بڑا جھوٹ, پیسہ کبھی نہ انہوں نے بنایا, نہ شہباز شریف نے بنایا, نہ حمزہ نے بنایا, نہ سلیمان نے بنایا, نہ نواز شریف نے بنایا, نہ زرداری نے بنایا. وہ کون لے گیا وہ پیسے, کہاں چلے گئے؟ ٹیکس کلیکشن 16% سے 9% رہ گئی. 40 لاکھ دکانداروں سے آپ ٹیکس نہیں لیتے, اور محلات آپ کے کھڑے ہیں. بھائی ملک سے باہر کسی حکمران کی دولت ہو سکتی ہے, ان کی ہے, کبھی آپ نے سنا؟ زرداری صاحب کی بھی ہے. پاکستان ملک کو برباد کر کے رکھ دیا اور کہتا ہے ایک پیسہ نہیں بنایا. یار ہم تو اس کی جسارت پہ حیرت زدہ رہ گئے بالکل. اور کتنی سخت زبان کوا استعمال کر رہا ہے درخت کی چوٹی پہ بیٹھ کے. ٹھیک ہے. ترین صاحب کے اوپر ایک سوال ہے ہارون صاحب, امپورٹنٹ. شوکت ترین صاحب حکومت کی تمام پالیسیوں سے اختلاف رکھتے ہیں. بجٹ پاس ہونے سے پہلے ان سے چھٹکارا حاصل کرے گی یہ گورنمنٹ, یا پھر بجٹ پاس ہونے کے بعد؟ دیکھیے 2 صورتیں خان صاحب اختلاف ہیں, 2 صورتیں ہیں. بات جو شوکت ترین کر رہے ہیں وہ غلط ہے, بات وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں کہ ملک چیزوں کو کول ڈاؤن کیا جائے, تلخی کم کی جائے. سرمایہ کاری کہاں ہوتی ہے؟ خان صاحب نے کہا, ڈپلومیٹ سے کہا, وہ تو آپ نے پوچھا ہی نہیں. وہ اس طرف بھی آؤں گے ہارون صاحب, میں کہہ رہی تھی خان صاحب نے ڈپلومیٹ سے کہا آپ انویسٹمنٹ کیوں نہیں لا رہے؟ بھائی خان صاحب قبلہ محترم, اور ملک میں لوگ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے. یعنی کنسٹرکشن میں اگر ہوئی تو اس بنیاد پہ پوچھا نہیں جائے گا. ہاں آپ نے یہ بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے انہوں نے کر لی کہ ایک دھیلا بھی لگتا نہیں ہے, 1 روپیہ بھی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. اور ٹیکسٹائل کا جو فائدہ ہوا وہ اس لیے ہوا, بوم آیا, کہ بنگلہ دیش اور انڈیا میں حالات بہت زیادہ خراب تھے. ہمارے اس وقت بہت ہی اچھے تھے, اب بھی اتنے خراب تو اب بھی نہیں ہیں. تو اس لیے آبویسلی جہاں کرونا کم تھا وہیں آنا تھا نا انہوں نے. تو انویسٹمنٹ تو ملک میں نہیں ہو رہی تو وہ کہاں سے؟ اور روز یہاں جلسے جلوس, سڑکیں بند, راستے. استحکام تو ہے نہیں. تو جہاں وہ شوکت ترین صاحب کیا کریں گے؟ بات وہ ٹھیک کر رہے ہیں, تلخی کم ہو. انہوں یہاں تک کہتے, میں تو ان کا حیران ہوں
ان کی بے باکی پہ کہ میرے تعلقات ٹھیک ہیں سبھی کے ساتھ, اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ مراد ہے, صلح نہیں ہے. ممکن ہے بجٹ پاس کرانے کے لیے بھی تو ٹیکٹکس ہوتے ہیں نا صاحب. دو صورتیں ہیں, یا تو ان کی بات مان لے وزیر اعظم, یا وہ جائیں گے. ٹھیک ہے, ابھی بجٹ تک کچھ نہیں ہوگا, یہ بات یاد رکھیے جی, بجٹ تک کچھ نہیں ہوگا. جو کچھ ہوگا کھیل شروع ہو جائے گا بجٹ کے بعد. بجٹ کے بعد شروع ہو جائے گا. الیکشن جلدی کیوں نہیں ہو سکتے, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کرونا میں کیسے الیکشن ہو سکتے ہیں. اور مغربی بنگال میں کیا ہوا, اور ممتا بینرجی نے ایسا دھوبی پٹڑا اسے دیا ہے, نریندر مودی ہوش ہی گم کر دیے, وہ پاگل ہی ہوگا. امیت شاہ نے بنگالیوں کے بارے میں ڈیروگیٹری زبان استعمال کہا, دیمک ہے جی, اور بنگالی سارے بنگلہ دیش والے بھی دیمک ہیں. اب دیمک سے مدد مانگ رہے ہیں کہ خدا کے لیے کچھ بنگلہ دیش نے مدد دی ہے ان کو. بنگلہ دیش نے بہت سی چین سے مدد لی ہے, چین سے, جاپان, آسٹریلیا, سب سے خراب حالت دنیا میں نیپال کی ہے. کوئی اس پہ توجہ نہیں دے رہا. انڈیا کو ہم نے مدد آفر کی, ایدی فاؤنڈیشن کی ایمبولینسز وہاں گئی, اور نیپال میں 40% شرح ہے, 40%. نیپال کو مدد آفر کرنی چاہیے. چھوٹا ملک ہے, ہماری جو ایکسپرٹیز ہے جو دو سال میں ہم نے حاصل کیا ہے وہ ہمیں ان تک منتقل کرنی چاہیے. اور نیپالی بڑے اچھے لوگ ہیں, اور چین مدد کر رہا ہے نیپالیوں کی بہت, چین تو سبھی کی مدد کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, میں نے سعودیہ کے دورے کی بات کری, اسٹریٹ رائٹ دے سکتے ہیں, شوکت ترین اسٹریٹ رائٹ دے سکتے ہیں, وقتی طور پہ چیزیں ٹھیک نظر آئیں گی جیسے اسحاق ڈار کیا کرتے تھے. لیکن میرا وہ سوال ہر دفعہ میں دہراتا ہوں, ہمیشہ دہراتا رہوں گا جب تک میں جلد میں ہوں, ایف بی آر کو تو آپ چھیڑ نہیں سکتے جو آدھے پیسے کھا جاتا ہے. بالٹی میں سوراخ ہے, اگر آپ ایف بی آر کو ٹھیک نہیں کر سکتے, یعنی ٹھیک کرنے کا آغاز, چیزیں ایک دن میں نہیں ٹھیک ہو سکتی, وقت طلب ہوتا ہے. جذبات ان کے اچھے ہیں, بات وہ ٹھیک کر رہے ہیں, اپروچ ان کی ہیلدی ہے, لیکن پروڈکشن اگر صنعتی پیداوار نہیں بڑھتی, اور ذری بھی جو بڑھ سکتی ہے, تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. بیج کوئی اپنا عجوبہ چیز ہے جی, وہ وہاں 2-3 گنا ہو گئی کپاس کی پیداوار انڈیا میں, ہماری 1/3 رہ گئی. ترجیحات کی بات ہے ہارون صاحب, ترجیحات ہماری طے نہیں گے. آپ تاریخ پرواہ ہی نہیں, دماغ سوزی ہی نہیں, صلاحیت بڑی ہے شوکت ترین میں. ٹھیک ہے. ہارون صاحب, آپ نے سفیروں کے خطاب والی بات چھیڑ دیا یہاں پہ. سفیروں سے جو خطاب کیا اس کو پبلک کرنے کا, عوام کی سماعتوں سے ٹکرانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ کمال سوال آپ نے کیا. بھائی وہ سفیروں سے خطاب نہیں تھا, تو وہ اوورسیز پاکستانی سے خطاب تھا. انہیں سنایا کہ میں ہوں تمہارا خیر خواہ, جیسے وہ کشمیر کے سفیر ہیں نا, آپ کو پتا نا, جی بالکل, کشمیر کے بھی سفیر عمران خان صاحب ہیں. سمندر پار پاکستانی میں ووٹ زیادہ, ڈیفینیٹلی اس میں اب بھی ان کے ووٹ زیادہ ہیں, اور وہ قانون لائے کہ وہ ووٹ ڈال سکیں گے. اب کتنے ووٹ ہیں؟ 60-70 لاکھ ووٹ. اگر انہیں موبلائز, ویسے پارٹی اس قابل نہیں ہے کہ موبلائز کر لے, وہاں بھی دڑے ہیں, وہاں بھی جہاں ہم گئے, ہالینڈ میں, ڈنمارک میں, سویڈن میں, وہ اپنا ناروے میں, ان سب ملکوں میں گیا تو ہر کہیں پارٹی میں دڑے ہیں. وہ اللہ اس پارٹی کے اندر یہ ہے, یہ بھی خوشاب والا بھی پوچھیں, وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں, وہ اس پہ آتی ہوں انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں اس کے پر آتی ہوں. تو لیکن فرض کیجئے 10 لاکھ ووٹ بھی مل جاتے ہیں, بعض لوگوں کا تو خیال ہے 30 لاکھ ووٹ مل سکتے ہیں, لیکن وہ دور دور رہتے ہیں لوگ اور زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے, زبانی حمایت زیادہ کرتے ہیں, محبت ملک سے بڑی کرتے ہیں, اور اس کے پیچھے ایک قاعدہ ہے, پرماننٹ لا ہے, دوری محبت کو بھڑکاتی ہے, یہ اصول ہے. تو چونکہ دور رہتے ہیں تو انہیں ظاہر ہے زیادہ فکر ہوتی ہے, ایک ناسٹلجیا ہوتا ہے. تو ووٹ بولے وہ ان سے سفیروں سے نہیں, سفیروں کو ٹھیک کرنا تھا تو وہ 3 سال کے بعد کرنا تھا, 3.25 سال کے بعد, اور اس کے لیے دنیا کو سنانے کی کیا ضرورت تھی؟ مور اوور اس کا یہ طریقہ تو نہیں تھا. اس کا طریقہ یہ تھا کہ یہ چیزیں آپ کریں, یہ کہ بھئی وہ توجہ نہیں دیتے, اور دبئی کا اور سعودی عرب کا خاص طور پہ نام لیا, وہاں سے فارن ایکسچینج آتا ہے, یہ بھی ان کے ذہن میں تھا. اس میں تو پرپوزل دینی چاہیے تھی اور ان سے سوالات لیں. آپ دیکھیں نا چہروں پہ کتنی ناگواری تھی,
یہ پسند نہیں کر رہے تھے. شعبدہ بازی کی سیاست ہے. ایمبیسڈرز کے وہ الیکشن کا خان صاحب نے ذہن میں رکھا ہوا ہے قبل از وقت الیکشن کا. یہ اسی کی تیاری شاید چل رہی ہے. حالا ہو نہیں سکتا نا قبل از وقت الیکشن. مشکل ہے, یعنی ناممکن تو کوئی چیز نہیں ہوتی پالیٹکس میں, حتمی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے ووٹروں سے خطاب. مثلا انڈیا کے معاملے میں خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ دفعہ 370 واپس لیں. جی, کشمیر کے معاملے پر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تو 35 یہ ہے کہ غیر کشمیریوں کو کشمیریوں میں شہریت نہیں ملے گی. خان صاحب کہہ رہے ہیں نہیں, 370 اس کی واپسی تک نہیں ہوگی. اس کی واپسی طرف تاکہ انہیں مطلب ان کی معمول کی زندگی واپس آئے. کوئی معمولی تو نہیں مسئلہ وہاں پہ بھائی. ان کا $4-5 بلین کا کم از کم لاس ہو چکا ہے. اپنا 3000 شہید کیے جا چکے ہیں اس دن سے مزید, یعنی پہلے ہی بہت لوگ شہید ہوئے تھے. معیشت ان کی تباہ کر رہے ہیں, ان کے کھیت برباد ہو رہے ہیں, بھوک بڑھ رہی ہے. تو خان صاحب کا موقف صحیح ہے اس معاملے میں. ٹھیک ہے, چلے بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کر لیتے ہیں. سعودیہ کے دورے کے اوپر تو ہم تفصیل سے بات کریں گے, مگر بیوروکریسی کے ساتھ پنجاب کے اندر جو ایک نیا محاذ کھول دیا فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی اور سونیا صدف کے معاملے کو لے کر حکومت کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے ہیں وہ لوگ. اس کا کیا امپیکٹ آئے گا, اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی, کووڈ کی صورتحال, لاک ڈاؤن کا فیصلہ حکومت کا کتنا قابل ستائش ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. ارون صاحب, سعودیہ کی تو بات کریں گے. ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہے نون لیگ کے حوالے سے PP84 کی, انہوں نے تو یہاں پہ میدان مار لیا. بلاول صاحب نے خود فون کر کے مبارکباد دی ہے. کس کو؟ شہباز صاحب کو. ہاں, شہباز سے رابطہ رکھتے ہیں. دیکھیں یہ بھی بڑے کمال ہے. حمزہ سے رابطہ رکھتے ہیں, شہباز شریف سے رابطہ رکھتے ہیں, مریم سے اور ان سے نہیں. کمال ہے. وہ وہاں پہ تو وہ سیٹ تو ویسے نون لیگ نے خالی کی تھی, وہ تو نون لیگ نے جیتنے کا امکان تو تھا, لیکن جیتی جا سکتی تھی. یعنی PTI جیت سکتی تھی. کیوں نہیں جیتی؟ وہ پہلے تو ٹکٹ دیا انہوں نے ایک ورکر کو. اچھا, ان کا نام اتنا پیچیدہ ہے میری زبان پہ, اصغر نام ہے ویسے کچھ, مگر وہ کچھ اصغر خان بغور کر کے. اچھا, بغور صاحب ان کو دیا ٹکٹ. یہ ٹکٹ دیا سیف اللہ نیازی نے اور عامر کیانی نے. آج کل ٹکٹ وہ جاری کرتے ہیں جہاں تک ہو سکے. وہ خان صاحب کو ذاتی طور پہ تھوڑی پتہ ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے 5 ٹکٹ شاہ محمود قریشی نے ضمنی الیکشن میں دیے تھے اور 5 دھڑلے سے آ رہے تھے, اور بعد میں تو شرمناک حد تک شکست ہوئی تھی. تو 5 دفعہ شکست ہوئی تو خان صاحب کو سمجھ آئی کہ شاہ محمود کو کہنے میں, خیر اس وقت تک تو جنرل الیکشن ہی آ گیا. اب ان کے خلاف تحریک چل رہی ہے عامر کیانی کے خلاف پارٹی میں, اور اس سے زیادہ سیف اللہ نیازی کے خلاف. ٹھیک, انہوں نے اس کو ٹکٹ دے دیا. اب وہ ورکر ہے, اور بھائی اللہ کے بندوں, خوشاب جیسا علاقہ, جاگیرداروں کا علاقہ, اور اس میں آپ ایک ورکر کو ووٹ دے رہے ہیں. ہو سکتا ہے بہت اچھا ہو, بڑا جینون بھی ہو, یہ نہیں ہے, لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ الیکشن جیتیں گے ہاریں گے. یہ تو قائد اعظم جیسی عظیم شخصیت بھی وہ یہ دیکھتے تھے کہ ہارنے والے کو تو نہیں دیا جا سکتا نا, جو باقی جن کے جیتنے کا امکان ہے اس میں جو بیسٹ ہے اس کو لے لیں. ٹھیک. تو وہ اصغر صاحب نے کیا کیا کہ مہم چلا دی اپنی پارٹی کے خلاف. یا تو انہیں بلا لیں, اچھا یہ سلیقہ ان میں ہے نہیں, بالکل شروع دن سے یہ ہے کہ لڑنے جھگڑنے کے لیے اپنا وہ کہتے ہیں چیمے اور چٹھے, چیمے دے چٹھے لڑن پھرنوں اپنا لڑن پڑن وکھ وکھ کھان پین اکٹھے. اچھا یہ ان کا مسئلہ ہے. اچھا بعض یہ تو خیر ایسے ایک تنزیہ مخالفین ظاہر کرتے ہیں. وہ اب ان کے خلاف جناب مہم چل رہی ہے کہ ان کا جناب اثاثوں کا جائزہ لیا جائے اور ان کی تحقیقات کی جائے اور یہ کیا جائے اور وہ کیا جائے. بھائی ٹکٹ کا ایک نظام ہے بالکل سادہ. وہاں پارٹی میں جو ورکر ہیں جس کی فہرستیں ان کے پاس موجود ہیں, فہرستیں موجود ہیں اور مزید بہتر بنائی جا سکتی ہیں, تو ان سے پوچھ لیں, ان سے سروے کر لیں, اس میں برادریوں کا بھی آ جائے گا اور باقی بھی ہو جائے گا.
اب اس نے جو اپنے دیکھو 10-15% ووٹ حکومت وقت کے لیے مینج کرنا کوئی کام ہوتا ہی نہیں. بھائی آپ خاموشی سے کچھ وعدے کر لیتے ہیں کہ یہ کام کر دیں گے, پسماندہ علاقے ہیں, ترقیاتی کاموں کی ضرورت ہے, اور خوشاب تو بہت ہی پسماندہ ہے, سڑکوں کے معاملات بڑے خراب ہیں. ایک زمانے میں اس کے بعد علاقے جو ہیں سیر و سیاحت کے لیے بہت, یعنی احمد ندیم قاسمی کے تو سارے افسانے اسی علاقے پہ ہیں, اس میں نے بڑا پروموٹ کیا ہے اس کو, اور بہت ہی بعض علاقے اس کے خوبصورت ہیں, بہت شاندار, جھیلیں ہیں, اور ظاہر ہے کہ ایسے ہائٹ ہے, گرمی کم ہوتی ہے, تو سروے کر لیتے تو جیت جاتے. آپ کو مطلب کراچی میں آپ کو پتا خان صاحب سروے کے بہت خلاف ہیں, کہتے سروے کچھ ہوتا ہی نہیں. حوالے تو بڑے دیتے ہیں, فلانے سروے نے یہ کر دیا, فلانے سروے کے مطابق ہماری گورنمنٹ کیا جو چیز پسند ہو, میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. تو کراچی میں بھی یہ غلطی کی ہے ٹکٹ کے معاملے پہ انہوں نے, ہارون صاحب, جو NA-249 کا مارکہ انہوں نے ہارا, برے طریقے سے ہارا. کراچی والا آدمی تو کونسلر کا الیکشن ہارا ہوا تھا, MP کا تو ہارا ہوا تھا, کونسلر کا ہارا ہوا. تو اس کو ٹکٹ کا مشورہ کس نے دیا کہ اس کو ٹکٹ دینا چاہیے؟ یہ بھی مجھے نہیں پتا کسی نے دیا. بہرحال وہ ٹکٹ کا تو یہ حال ہے نا کہ 2013 میں 90 سیٹیں تھی, وہ 35 رہ گئیں. اب وہ بالکل جہانگیر ترین نے کیا چیز جو ہے جس پہ خان صاحب کو قائل کیا اور جس پہ ان کی اہمیت بڑھتی گئی, اور بھی عوامل تھے کہ بھائی یہ دیکھیں یہ ٹکٹ دینے میں یہ غلطیاں کی ہیں اور یہ میکنزم بنایا جا سکتا ہے, اور اس میں کسی حد تک عمل ہوا. دیکھیں جہانگیر ترین اور اسحاق خاقوانی نے جنوبی پنجاب میں ٹکٹ دیے اور وہاں میجارٹی حاصل کی, جس پہ اب عجیب بات ہے کہ اب خان صاحب اس پہ ناخوش ہیں. بھائی وہ لوگ تو ان کے ساتھ چلے گئے, وہ لوگ نہیں چلے گئے, بستی پنجاب میں بھی لوگ ان کے ساتھ گئے. وہ افراد کے انتخاب میں خان صاحب کا کوئی ثانی نہیں ہے. سعودی عرب کس کو لے کے گئے ہیں؟ نام لے. یہ میں سے کوئی ایک آدمی ہے. شاہ فرمان صاحب گئے ہیں. شاہ فرمان میرا بھائی نہایت عزیز دوست ہے. اگر اسے گفتگو کا موقع مل گیا تو بھائی 1 گھنٹے کی ملاقات میں 20 منٹ میں لے جائے گا. کرانے کے لیے تھوڑی نہ لے کے گئے ہوں گے, گفتگو تو کریں گے. نہیں, اگر اس کو بولنے کا موقع دے دیا تو بس پھر وہی بولے گا, پھر نہ بادشاہ بولے گا, نہ عمران خان بولے گا, نہ جنرل صاحب. شہباز گل صاحب کا نام نہ لیجیے گا, وہ ان سے پہلے عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے ہیں, ان کا نام نہ لیجیے. شہباز گل کا نام کون لیتا ہے جی؟ شہباز گل کا نام لے کے ایک مصیبت میں پڑنا ہے. اتنا بڑا ٹویٹ آپ کے خلاف آ چکا ہوگا 20 منٹ میں, اور اس میں خدا جانے کیا کیا الزامات. مجھے احتجاج کرنا ہے ہارون صاحب, زلفی بخاری نہیں گئے, کیوں نہیں گئے؟ مجھے احتجاج کرنا ہے, ان کا جانا بنتا تھا. یعنی آپ کے خیال میں یہ بربادی کے لیے یہ کم ہے جو گئے ہیں کہ زلفی بخاری پہ باقاعدہ ناراضگی کا اظہار کیا تھا سعودی حکومت نے جب لے کے گئے تھے. تو فواد چودھری صاحب نے جو ایک اور آپ, میں اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا, آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی وجہ. میں سمجھتی ہوں ہارون صاحب. فواد چودھری صاحب نے جو ایک انٹرویو دیا ہے اس کو عرب ٹی وی کو, اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا انٹرویو دیا انہوں نے؟ وہ فواد چودھری صاحب نے انٹرویو دیا ہے کشمیر کے اوپر. کشمیر میں مدد کر سکتا ہے, کشمیر میں وہ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اسرائیلی ہمارے ہمزاد ہیں, آپ ان سے خریدے $4 بلین کا تیل, انڈیا خریدتا ہے $40 بلین کا تیل. جو جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ بھائی یہ نئی قیادت آ چکی ہے, ان کا اشارہ جو ہے وہ زاید بن سلطان اور ان کی طرف ہے, اور یہ پریکٹیکل لوگ ہیں, تو ان کا مفاد انڈیا کے, اسرائیل کا تو وہ کہتے ہیں ہمارے کزن ہیں, اور انڈیا ان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. تو وہ سعودی عرب مطلب یہ تو ایک بات ہے کہنے کی کہ بھائی چلو کچھ سافٹ کیا جائے, بس میں حرج کوئی نہیں اس طرح کا بیان دینے میں, لیکن وہ تو کچھ اور مانگ رہے ہیں. آپ کا خیال ہے ہمیں سعودی عرب نے انوائٹ کیا وہاں؟ تو امریکہ نے کیا. امریکہ کا رویہ بھی بڑا نرم ہے آج کل ہارون صاحب, اس کی وجہ کیا؟ نہیں, کوئی رویہ نرم نہیں ہے, وہ اپنا وہ کہیں گے جی اڈے دو. رد عمل کیا آئے گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ روس, چین آپ کا پارٹنر ہے, اسٹریٹجک پارٹنر ہے, روس سے سب سے بڑا حلیف ہے. بھائی چین نے انڈیا پہ پریشر رکھا ہوا ہے نا, ورنہ تو وہ کولڈ سٹارٹ کر جو ان کا آئیڈیا ہے کہ پاکستان کے کچھ حصے پہ قبضہ کر لیں, اچانک حملہ کر رہے ہیں, ویسے آسان تو ہے نہیں. تو وہ چین نے تو کہا کہ تم کیا کرو گے قبضہ, تمہیں بتاتے ہیں قبضہ ہوتا کیا ہے, اور قبضہ بھی لے لیا, گھر بھی لیا اور برقرار بھی رکھا. تو چین کو آپ ناراض کریں گے, روس کو آپ ناراض کریں گے, اور ملک میں تحریک اٹھے گی. میرا نہیں خیال کہ اڈے دیں گے, وہ یہ چاہتے ہیں. اور ہاں ایک اور چیز چاہتے ہیں بڑی انٹرسٹنگ. اب کیا؟
وہ تو کبھی ہوا ہی نہیں لگنے دی نا میڈیا کو کسی نے. 4-5 سال سے, اب مجھے نہیں پتا اس دفعہ وہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے, لیکن دیکھیں نا ایک تو جو بائیڈن کی اس کے بعد کیا کہنا چاہیے, ڈسٹنس کرنے کے بعد کہ ہم ان کے داخلی معاملات میں نہیں پڑتے, وہ جو بائیڈن لانگ ٹرم سوچ رہا ہے, وہ ایران کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنا چاہتا ہے. اس کے خیال میں ایران طاقتور اور اہم ہے اور اس کے مقاصد پورے کرنے میں, اسی لیے تو میں کہتا ہوں میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا کہ ایران کبھی امریکہ کے ساتھ چلا جائے, چونکہ جو لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں ان کی اولین ترجیح اقتدار ہی ہوتا ہے, چاہے ملا ہو چاہے کوئی دوسرے ہوں. تو اس کی وجہ سے وہ ترکوں سے بھی تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, پاکستان سے بھی بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس سے بھی اپنا قطر سے بھی بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن پاکستان سے ان کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ 1 لاکھ فوج ہمیں دے, 1 لاکھ فوج. تو مگر پاکستانی فوج جو ہے اگر وہاں جاتی ہے, ٹھیک, اچھا یہ اڈوں کا جو مسئلہ ہے نا, اگر اس پہ پریشر بڑھا حکومت پہ, تو یہ بڑا آسان کام ہے. کیا پارلیمنٹ میں لے جائیں, بس پارلیمنٹ جانے تو جانے, اس کے بعد کوئی خطرہ نہیں آپ کو. پارلیمنٹ ہے تو اس کو قبول کر سکتے ہی نہیں ہے, اور یہی جمہوری طریقہ ہے, یہی اصولی طریقہ ہے. جمہوری طریقہ آج تک اپنایا کس نے یارون صاحب؟ پارلیمنٹ کی ایک بلڈنگ ہے, پارلیمنٹ کے اندر کچھ ہوتا نہیں ہے. سیاست ہوتی ہے ضرورت کے تحت, جو ضرورت ہے اس کے مطابق حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے. پارلیمنٹ میں چلے جائیں تو آپ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ چین آپ سے دور چلا جائے اور روس جو آپ کی طرف بڑھ رہا ہے اور انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے وہ بھی چلا جائے, اور کشمیری بھی ناراض ہوں اور پاکستانی عوام بھی ناراض ہو. میرا نہیں خیال یہ بیل منڈے چڑھ سکے. تو یہ سینٹرل کمانڈ کی جنرل میکنزی کی جو سٹیٹمنٹ ہے ہارون صاحب پاکستان کو لے کے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دباؤ ڈالنے کا گھربا ہے نا. وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ خطرات ہوں گے اگر خانہ جنگی ہوگی, اگر ہم چلے گئے وہاں سے تو خانہ جنگی تو کرائیں گے تو آپ ہی کرائیں گے نا. آپ کیوں نہیں لوہے جرگہ کا بندوبست کرتے؟ یہ بلیک میلنگ کی ایک کوشش ہے جیسے یورپی یونین کر رہی ہے, جیسے برطانیہ کر رہا ہے کہ پاکستان ٹیرر فائنانسنگ میں انوالو ہے. پاکستان نے تو اتنے اقدامات کیے ہیں جس کو قید نہیں. باقی تو یہاں سسٹم جو خراب ہے, ظاہر ہے کہ وہ بیوروکریسی تو کام کرتی نہیں, اور جو تھوڑا بہت کرتی تھی وہ ڈاکٹر فردوسہ شکوان نے کر دیا. یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے, ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان. وہاں جو سروے ہو رہے ہیں نا, تو کو 80-90% لوگ جو ہیں وہ اس خاتون اسسٹنٹ کمشنر کی حمایت کر رہے ہیں, سونیا صدف صاحبہ. اچھا, سونیا صدف صاحبہ. اب اس کا رویہ کس قدر شائستہ ہے, وہ بار بار کہہ رہی ہے کہ یہ ہے وجہ, یہ میں آتی ہوں میں. ایک سٹال پہ اگر کوئی چیز خراب ہے تو اس کے وہ اسسٹنٹ کمشنر ہی ذمہ دار ہے, وہ دکاندار ذمہ دار نہیں ہے, وہ ساری سول سروس باقی ذمہ دار نہیں ہے. بھائی حالت یہ ہے, اسسٹنٹ کمشنر, اوپر ڈپٹی کمشنر, اوپر کمشنر, ایک سیکٹری, 4 آدمی نگرانی کرتے ہیں. اب بڑا ہی فضول نظام ہے. سیکٹری وہاں جائے گا, سیکٹری وہاں کیا کرے گا, اور ڈپٹی کمشنر اور کمشنر اس کی آؤ وقت میں لگے ہوں گے, اور وہ 2 دفعہ جاتی ہے. اچھا پھر چلیے اس پہ فرض کیجئے اس کی پرفارمنس اچھی نہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو الگ بات کریں. مجموعی اس کو نہیں برا بلا کہا انہوں نے, بیوروکریسی کو پیغام دیا. نہ بیوروکریسی انہوں نے کیا, ان کا تو کام ہے, ان کا تعلق کیا ہے جمعہ اتوار بازار سے, عثمان ڈار کو پیغام دیا. وہ تو اس کے حمایت میں نکل آئے سونیا صدف کی, انہوں نے تو اسلام آباد بیٹھ کے ٹویٹ کر دیا. ان کی عثمان ڈار سے ہے. چلیں دیکھتے ہیں حکومت اس محاذ سے کیسے نکلے گی. کیا وہ تو ابھی میرا خیال ہے کہ اس کو 3 سال تو ہوئے نہیں ہوں گے, 1.5-2 سال ہوا گا. لیکن ان کی پرفارمنس کی سبھی تعریف کرتے ہیں ہارون صاحب. اور میں جو پرفارمنس کا تھا مجھے بالکل نہیں پتا, میں نے کوئی تحقیق نہیں کی, لیکن جو شائستہ